बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदीद। इस वक्त हम बात करेंगे 11 जुलाई के हवाले से कुछ अहम खबरों पर। सबसे पहले तो मीडिया फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से बात करेंगे। दोनों ही बड़े अताब का शिकार रहे हैं गुज़िश्ता एक साल में, और ये एक परेशान कुन बात है। वो इसलिए क्योंकि ये बज़ाहिर तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप है जो पीडीएम की हुकूमत का यानी 13 जमातों का मिलकर है, लेकिन डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि जहाँ पे इजहार राय की जो आज़ादी होती है, आज़ादी सहाफ़त, फिर हम देखते हैं जो इंसानी हुकूक जो होते हैं, इन सब के हवाले से बड़े सवालिया निशान है इस हुकूमत पर। तो सबसे पहले जो खबर है वो बड़ी ही अहम है इस लिहाज से क्योंकि मीडिया फ्रीडम के हवाले से जो है ये एक एग्जाम्पल पेश कर रही है। इस पर हम कोशिश करेंगे कि तफसीली तौर पर आपके सामने ये रखें रिपोर्ट, मुख्तलिफ साउंड बाइट्स, मुख्तलिफ विजुअल्स को लेकर। ओपिनियन आप खुद बनाएगा कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस वक्त मौजूद है, क्या आज़ादी सहाफ़त जो है उसकी एक फ़िज़ा मौजूद है पाकिस्तान में। जितने भी प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट हैं उनके लिए इस पर हम बात करेंगे क्योंकि एक जो जर्नलिस्ट है उन्होंने बड़ा सख्त सवाल किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हालिया, और उस सवाल के नतीजे में उनको सरकारी टीवी यानी पीटीवी से उनको ऑफर कर दिया गया, जहां पे वो एक एनालिस्ट के तौर पर है। उन्होंने कहा कि उनको जो है वो वहां से हटा दिया गया है, लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा ने इस बात की तरदीद की। उन्होंने कहा कि वो अभी भी एनालिस्ट पूल का हिस्सा है। दूसरी तरफ हम आएंगे पीडीएम के हवाले से अहम खबर पर। पीडीएम में जो दरारें हैं ये कितनी ज्यादा गहरी हैं, पीडीएम में दरारें वाकई पड़ रही हैं या नहीं, क्योंकि फजल रहमान साहब का अब सामने आना और कुछ बयानात देना जो है इसने थोड़ी सी हलचल जरूर मचाई है जो सियासी मंजरनामे पर, और बहुत सारे ज़राए, बहुत सारी जो डिफरेंट सोर्सेस है उनके हवाले से कुछ जो खबरें आ रही हैं कि बंदर बांट जो है वो सदर के लिए या इसके अलावा जो वज़ीर आज़म का ओहदा है उसके लिए किस तरीके से अब पीडीएम के दरमियान जो है आपस में जो है वो अब बातें तय होने की जो कोशिश हो रही है वो किस हद तक कामयाब हुई और किस हद तक नाकाम। तीसरी बात आपको अहम बताती चलूं कि 12 तारीख बड़ी अहम है क्योंकि आईएमएफ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसने देनी है मंजूरी देनी है उसने $3 बिलियन की, जो हालिया पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने एक जो है वो सुख का सांस लिया था कि अब एक रिलीफ मिलने वाला है आईएमएफ की तरफ से। इसकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो मंजूरी देगा 12 को। तो ये एक पाकिस्तानी जो कौम है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अप्रूवल। तो सबसे पहली स्टोरी पर मैं आना चाहूंगी जो जर्नलिज्म के हवाले से है। जो जर्नलिस्ट आजम चौधरी साहब हैं ये लाहौर प्रेस क्लब के सदर भी हैं। इनके हवाले से रिपोर्ट आई और पाकिस्तानी मीडिया में तो ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, लेकिन मेरे लिए ये ज्यादा अफसोसनाक बात थी कि ये रिपोर्ट जो है ये अक्रॉस द कंट्री, हमारे जो हमसाया मुल्क है उन्होंने इसको उठाया और उन्होंने इसको बड़ा उछाला भी। जैसे कि मैं देख रही थी ये इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रैकडाउन ऑन मीडिया कंटिन्यूज, जर्नलिस्ट सैक्ड फॉर क्वेश्चनिंग पीएम शहबाज ऑन प्रेस फ्रीडम। अब ये कोई बड़ी ज्यादा अच्छी बात नहीं है और उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में जो है वो इस वक्त अकलियतों को लेकर, अकलियतों के हुकूक को लेकर बहुत ज्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं और वहां पर माइनॉरिटीज को जो है वो सेफ नहीं समझा जा रहा है। इसके साथ साथ जो मीडिया है जिसको ये लोग कहते हैं कि ये कंट्रोल्ड है जो मोदी गवर्नमेंट के हवाले से, इस मीडिया को जो है वो इस पर भी बहुत सारी कदगन है। जो बहुत सारे सहाफ़ी हैं भारत में वो, और ख़ास तौर पे जो बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो मुस्लिम हैं उनको भी बहुत सारा जो है वो मुश्किल का भी सामना करना पड़ता है रिपोर्टिंग में। और हम देख रहे हैं बहुत सारे चैनल्स को भी जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से बड़ा सामना करना पड़ता है। तो भारत जो है वो अगर पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से ये खबर उछाल रहा है ऐसे जैसे उनके अपने मुल्क में कोई मसला नहीं है, ये हमारे लिए जाहिर है एक मसला ज़रूर है कि उनका ये खबर को उठाना। लेकिन बहरहाल इस खबर में कितनी तस्दीक है और क्या हुआ ये मैं आपके सामने रखती हूँ। और ये खबर जो है इसमें आपको बता दूं कि ट्रिब्यून ने भी इसको पब्लिश किया कि वैक्सिंग क्वेश्चन टू पीएम कॉस्ट्स जर्नलिस्ट हिज जॉब। अब हुआ ये कि जो आजम चौधरी साहब है ये गवर्नर हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सहाफियों को मदऊ किया गया था। उनका जो पहला सवाल था वो था मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से,
اور انہوں نے اس گھٹن کا ذکر کیا جو اکثر ہم دیکھتے ہیں صحافی یا اکثر ہم دیکھتے ہیں جو اینالسٹس ہیں یا جو ہمارے ٹی وی اینکرز ہیں یا ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے رپورٹرز ہیں وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں گزشتہ ایک سال سے کہ ایک گھٹن کا سماں ہے اور پچھلے کچھ مہینوں میں شاید یہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو انہوں نے اس پر جو ہے وہ سوال اٹھایا. میڈیا پر جو پابندیاں اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہم فیس کر رہے ہیں یہ میڈیا کے حوالے سے پابندیوں کے حوالے سے ایک بدترین دور ہے. ایک تو یہ فرما دیجئے کہ یہ پابندیاں کب اور کیسے ختم ہوں گی کہ جرنلسٹ کو اپنی مرضی سے لکھنے اور بولنے کی اجازت مل جائے. جو فریڈم آف ایکسپریشن جس کے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی تمام پولیٹیکل پارٹیاں وہ اس کی دائی ہیں دعوے دار ہیں لیکن عملاً اس طرح نہیں ہے. جواب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی پابندی کے حق میں نہیں ہوں. تو وزیر اعظم صاحب کو یہ بھی یاد دہانی کرانا بڑا ضروری ہے کہ آپ شاید حق میں نہیں ہوں گے لیکن آپ کو پھر آواز تو بلند کرنی چاہیے میڈیا کے لیے, میڈیا کی آزادی کے لیے, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں بڑی مختلف قسم کی پابندیاں اس وقت موجود ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں, ان کا نام نہیں لیا جا سکتا. حالیہ ہم نے دیکھا ARY پہ جب خبر چلی, جب IMF کا وفد ملنے آیا, PTI کے چیئرمین عمران خان صاحب سے ان کی تصویر کو بلر کر دیا گیا کیونکہ اجازت نہیں ہے کہ ان کی تصویر چلے. پھر ہم دیکھتے ہیں جو ٹی وی پروگرامز ہیں نیوز اور کرنٹ افیئرس کے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات آتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ نام ہو یا ہم دیکھتے ہیں کچھ نام جو پسند نہیں آ رہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا جو PDM کی حکومت کو, اس کو جو ہے وہ میوٹ کر دیا جاتا ہے. آن ایئر پروگرامز میں بہت ساری باتیں, بہت سارے الفاظ جو ہیں ان کو میوٹ کیا جا رہا ہے. پھر ایک اور سوال اٹھے گا کہ ارشد شریف شہید جو ہیں ان کو کیوں ملک چھوڑ کے جانا پڑا, ان پہ غداری کے کتنے 17 مقدمات ان پہ غالباً ہوئے تھے, ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا. پھر ہم دیکھتے ہیں جو صحافی عمران ریاض خان ہیں وہ 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں, ابھی بھی مسنگ ہے. ان کو حوالات سے ہمیں پولیس کہتی رہی, جیل انتظامیہ کہتی رہی, ان کو رہا کر دیا گیا اور انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کدھر ہے. لیکن ایک CCTV فوٹیج ہے, ان کے جو وکلا ہیں انہوں نے پیش کی کہ ان کو جو ہے وہ گاڑی میں بٹھا کر لے جایا گیا ہے اور ان کو فیملی کے حوالے نہیں کیا گیا. ڈیجیٹل میڈیا کے جو ولاگرز ہیں, جو یوٹیوبرز ہیں جو پہنچے ہوئے تھے کچھ پروٹیسٹ کو کور کرنے یا جو 9 مئی کے انسیڈنٹ کو جو کور کرنے پہنچے ہوئے تھے, جن کے حوالے سے رپورٹس ان کی کولیگز بار بار بنا رہے ہیں, ان کی جو ہے وہ ڈیٹینشنز جو ہیں وہ رپورٹ کی جا رہی ہیں. تو شاید جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ حق میں نہیں ہوں گے لیکن وہ کیا کر رہے ہیں صحافیوں کی آزادی کے لیے یا میڈیا پر ان بندشوں کو ایڈریس کرنے کے لیے یا اس گھٹن کے ماحول کو جو بار بار ذکر کیا جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. اب اس سوال کے بعد جو ہے اعظم چودھری صاحب کو جو ہے انہوں نے کیوں آفر کیا, PTV نے کس نے آ کے ان کو کیا کہا, آئیے سنتے ہیں. پریس کانفرنس کے بعد ایک پروگرام کرنا تھا لیکن مجھے اسی وقت ایک ذمہ دار انہوں نے شخص آئے ہیں اب ہمارے PTV کے, انہوں نے مجھے کہا کہ معذرت چاہتے ہیں آپ کو آف ایئر کر دیا گیا. آپ کا نہ صرف آج کا پروگرام بلکہ آنے والا جو میرا ریگولر ایک پروگرام ہے باخبر کے نام سے, جس میں 3 دن تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے 7 to 8 PM وہ لائیو ہوتا تھا, مجھے اس سے بھی آف ایئر کر دیا گیا. اس سے ہمیں گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے وہ کلیئر ہو جاتی ہے. اب اس بات کی جو ہے وہ تردید کی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو انفارمیشن منسٹر ہیں. اعظم چودھری صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کے امپلائی نہیں ہیں, نہ کبھی رہے ہیں, اور ان کو کسی قسم کا کوئی کانٹریکٹ پاکستان ٹیلی ویژن کا ان کے پاس نہیں. PTV کے اندر ایک اینالسٹ پول ہے, وہ اس پول کا حصہ ہیں, آج تک وہ اس پول کا حصہ ہیں. اگر ان کے پاس کوئی PTV کا خط ہے جس میں ان کے ٹرمینیشن کے آرڈرز ہیں تو ذرا میڈیا کو وہ دے دیں. ان کی بات میں وزن بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ٹرمینیشن لیٹر نہ ہو, لیکن اگر وہ اینالسٹ ہیں اور وہ ایک اینالسٹ کے پول کا حصہ ہیں اور ان کو آفر کیا جا رہا ہے تو سوال یہاں پہ پھر بھی بنے گا کہ شاید ان کو ٹرمینیٹ نہیں کیا گیا کیونکہ وہ ایک اینالسٹ کے پول کا حصہ تھے, باقاعدہ طور پہ وہ نہ امپلائی تھے, باقاعدہ طور پہ شاید کانٹریکٹ میں بھی نہیں تھے, لیکن ان کو آفر ضرور کیا گیا ہے. اور اس کا ثبوت جو ہے وہ ہمیں آنے والے دنوں میں خود ہی نظر آ جائے گا کیونکہ اعظم چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ وہ 3 دن ہفتے میں لگاتار ایک پروگرام باخبر میں وہ پیش ہوتے ہیں. وہ ایک اینالسٹ کے طور پر اس پروگرام کا حصہ ہیں باقاعدہ طور پر, اور جب وہ اس پروگرام میں نہیں ہوں گے تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا. لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان سے بات کریں. اس حکومت کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو ایک جمہوری حکومت کہتی ہے, بلکہ یہ جمہوری حکومت ہی کیونکہ یہ سب اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں.
تو پھر وہ پابندیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں، یا کیوں ان پابندیوں کو یہ تقویت دے رہے ہیں، یا کیوں یہ ان پابندیوں کی آڑ میں صحافیوں کے لیے کیوں مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، یا کیوں ان مشکلات کو کم نہیں کیا جا رہا. کیونکہ یہ بتاتے چلے کہ یہ اگر ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے تو ان کی جو یہاں پر فضا بنی ہوئی ہے صحافت کے لیے، اس کو ایک جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ آتی ہے اس فضا سے بالکل مختلف ہونا چاہیے. جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ایمرجنسی کے بعد بڑی سخت پابندیاں ٹی وی چینلز پر لگی، اور اتنی سخت پابندیاں تھی کہ لائرز موومنٹ کو کہ آپ مت چلائیں یا اس کو کور نہ کریں. لیکن ٹی وی چینلز جو تھے، میں اس چیز کی خود گواہ ہوں، ٹی وی چینلز جو تھے وہ مل کر ARY نے، جیو نے اس کا مل کر مقابلہ کیا تھا. اور کس طریقے سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی آن ایئر کریں گے پروگرام، آپ بھی کریں گے، تو اس لیے آف ایئر ہوں گے تو سارے آف ایئر ہوں گے، ورنہ نہیں تو سارے آن ایئر جائیں گے. تو اس طریقے سے میڈیا ہاؤسز جو ہیں، جو صحافی ہیں، یہ بڑی طاقت رکھتے ہیں. اگر آپ اپنے قلم میں، اگر آپ اپنی زبان میں، اور اگر آپ اپنی بات میں یا اپنے حقائق میں یا اپنی رپورٹس میں، اپنے انالیسز میں یقین رکھتے ہیں، تو کیوں نہیں جتنے بھی صحافی ہیں وہ ایک ساتھ ہو کر جو ہے وہ اپنی آواز کے لیے، اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں. کیونکہ بات اگر ایک صحافی کو اگر آج آف ایئر کیا جائے گا تو کل دوسرے صحافی کو آف ایئر کیا جائے گا. اور ویسے بھی بڑی ساری جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ بڑے لوگوں کو پروگرام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، کرنٹ افیئرس کے حوالے سے لوگوں کو مستقل طور پہ بھی آف ایئر کیا گیا، یا ان کو کہا گیا کہ ان کو منع کر دیا گیا کہ اب آپ پروگرام نہ کریں. تو یہ اس حکومت کی لیگیسی یاد رکھی جائے گی کہ صحافیوں کے حوالے سے زمین بڑی زیادہ تنگ کی گئی، صحافیوں کو جو ہے ان کی آزادی کے حوالے سے بار بار سوالیہ نشان اٹھانے پڑے، اور یہ اس حکومت کے لیے کوئی بہت زیادہ خوش آئند بات نہیں ہوگی. یا ان کی لیگیسی جو ہے وہ میڈیا فریڈم کے حوالے سے یا فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ اچھے الفاظ میں ان کو یاد نہیں رکھا جائے گا. اب پی ڈی ایم کی طرف آ جاتے ہیں. پی ڈی ایم میں کس قسم کی دراریں ہیں، پی ڈی ایم میں یہ دراریں کتنی گہری ہیں، یہ آپ سن رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب کے بیانات سامنے آ رہے ہیں. کیوں فضل الرحمان صاحب اس وقت پر، اب جبکہ حکومت کا وقت جو ہے 1 مہینے کا تقریباً رہ گیا ہے، تو کیوں اب یہ تمام تر شکوے شکایات جو ہیں ان کے سامنے آ رہے ہیں؟ یہ ایک کچھ ذرائع کے مطابق، اور ایک ولاگ بھی میں سن رہی تھی روف کلاسٹر صاحب کا، اس کے مطابق جو پوزیشنز ہیں پرائم منسٹرشپ کی یا پریمیئرشپ کی اور جو صدارت کی، یہ انہی عہدوں کو لے کر یا ان عہدوں میں بندر بانٹ کے حوالے سے جو ہے یہ تمام تر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں شکوے شکایات اب سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. حالیہ ایک میٹنگ بھی ہوئی، ہم نے دیکھا پاکستان سے باہر میٹنگ ہوئی. جمہوریت کے فیصلے پاکستان کے باہر ہی ہوا کرتے ہیں. پاکستان سے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے میٹنگ کی. جو پی ڈی ایم کے صدر ہیں فضل الرحمان صاحب، ان کا پہلا تو شکوہ یہ تھا کہ ان کو بلایا نہیں گیا اس میٹنگ میں. اس میٹنگ کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کچھ حتمی فیصلے سامنے نہیں آئے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ اگر جمہوریت ہم نے یہاں پہ چلانی ہے، یا ایک جمہوری ملک اس کو ہم نے جو ہے وہ کہنا ہے، تو کس طریقے سے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں. اور ایک جمہوریت کے فیصلے کیا بند کمروں میں ہونے چاہیے، کیا 4-5 لیڈروں میں ہونے چاہیے، یا عوام کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کسی بھی جو ہے وہ اپنی جمہوری نظام میں کس کو اس نے تخت پر بٹھانا ہے، کس پارٹی کو اس نے ذمہ داری دینی ہے. یہ فیصلے عوام کے ہونے چاہیے، نہ کہ چند لیڈروں کے جو اپنے آپ کو عوامی نمائندے کہتے ہیں. اگر وہ واقعی عوامی نمائندے ہیں تو ان کو عوام کے ووٹ کی طاقت کے بلبوتے پر جو ہے وہ آنا چاہیے. ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ رپورٹس ہیں کہ شاید زرداری صاحب جو ہیں وہ بلاول بھٹو کو جو ہے وہ چاہتے ہیں وہ شیروانی پہنے وزیر اعظم کی. دوسری طرف یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اس بات پر جو ہے وہ کافی زیادہ وہ خواہش بھی ظاہر کر رہے ہیں، اور ان کی امید بھی ہے کہ کیونکہ ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا تو یہ عہدہ منصب ان کو ہی ملنا چاہیے. اور تیسری طرف یہ خبریں بھی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور کچھ ممالک یہ بھی چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ہی از ڈوئنگ فائن، ان کو رہنے دینا چاہیے اور انہی کو کنٹینیو کرنا چاہیے. لیکن فضل الرحمان صاحب یہاں پر کہاں پہ فٹ ہوں گے، یا ان کا کیا کردار ہوگا، یا ان کا کیا رول ہوگا، ان کا پولیٹیکل کیا رول ہوگا. شاید ان کو صدارت جو ہے وہ اس کی خواہش مند ہے. صدارت اب ہم نے دیکھا ہے کہ جو صدر عارف علوی ہیں ان کی صدارت جو ہے وہ ختم ہوگی، ان کی ٹرم ایکسپائر ہوگی سپٹمبر میں. لیکن یہ بھی اب بتایا جا رہا ہے کہ جو نئے صدر ہیں وہ الیکشنز کے بعد ہی، کبھی امکانات ہے کہ الیکشنز کے بعد ان کو جو ہے وہ منتخب کیا جائے گا.
اور ایک اور خبر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ جو صدارتی کرسی کے امیدوار ہیں وہ زرداری صاحب ہیں، اور زرداری صاحب کو اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ حمایت حاصل ہوگی، بیکاز وہ ان کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہیں کمپیئر ٹو فضل الرحمان صاحب. تو اب اس پورے سیناریو میں فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا گلا شکوہ تو بنتا ہے، کیونکہ ان کو جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی ان کو پریزیڈنٹ شپ کی جو ہے وہ بات ہو رہی تھی، پریزیڈنٹ شپ کی سنا تھا، کچھ ان کو پرومسز وعدے وعید بھی ہوئے لیکن جو وفا نہیں ہو سکے. اور شاید ماضی کی طرح بھی فضل الرحمان صاحب کے لیے افسوسناک ہوگا، لیکن ماضی کی طرح بھی لگ رہا ہے کہ اس دفعہ بھی شاید فضل الرحمان صاحب کے ساتھ وہی ہو کہ جو زرداری صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، وہ وقت آنے پہ جو ہے وہ بھول جایا کرتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو تیسری اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے آج یعنی کہ 12 تاریخ کو جو ہے وہ ان کے ایگزیکٹو بورڈ نے جو ہے منظوری دینی ہے $3 بلین کی، جو پاکستان کو ایک فائنانشل سپورٹ ملنی ہے. یہ 3 اقساط میں دیے جائیں گی اور یہ پاکستان کے لیے اس وقت ایک بریدر کے طور پہ بڑا ہی ضروری ہے. تو یہ اس وقت تک کی اہم خبریں ہیں. کوشش کروں گی مزید خبروں پر فوکس کے ساتھ جلد حاضر ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.